अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को खुश आमदेद। प्रोग्राम है कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ हवालों से बात की जाती है, मुख्तलिफ़ ख़बरों के हवाले से प्रोग्राम में बात करते हैं। बहुत सारी ख़बरें ऐसी हैं जिसके ऊपर आज बात करना ज़रूरी है। शहर कराची के मसाइल बिलखुसूस हमारी कोशिश होती है कि उनके ऊपर ज़्यादा प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। मुख्तलिफ़ हवालों से पिछले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती रही है। अमन अमान की सूरत हाल एक ऐसा मसला बनी हुई है इस वक्त जो सबके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। अब देखना ये कि इस हवाले से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। साथ साथ शहर कराची के जो बढ़ते मसाइल हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ तो शदीद गर्मी का मौसम है और दूसरी तरफ लोड शेडिंग से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। उसमें सितम यह है कि कोई भी हुकूमत, माजी में भी हुकूमतें आती और जाती रहीं, लेकिन किसी ने भी इस मसले से जान छुड़ाने के लिए खातिरखा इक़दामात नहीं किए। कुछ अरसे के लिए यकीनन ऐसा हुआ कि शहर कराची को लोड शेडिंग से निजात मिली, लेकिन उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि इस शदीद गर्मी के मौसम में एक दफ़ा फिर कई कई घंटे की लोड शेडिंग कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में देखी जा रही है। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा कि इस मौसम की शिद्दत से कैसे बचा जाए, और दूसरी तरफ ये कि शहर कराची के बासी जो पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी दादरसी कैसे होगी। कौन सा ऐसा इदारा, कौन सा महकमा या कौन सा ऐसा ज़िम्मेदार शख्स है जो इस मसाइल को या इनके जो मसाइल हैं हल करने के लिए इक़दामात करेगा। कराची के शहरी ये सवाल कर रहा है और इसकी ज़िम्मेदारी कराची की जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके ऊपर भी आयद होती है। बहरहाल अब देखना यह है कि ये जो मसला इस वक्त शहर कराची के लोगों को दरपेश है, इसके ख़िलाफ़ क्या किया जाता है, क्या इक़दामात उठाए जाते हैं। बात हो रही है शहर कराची के मसाइल के हवाले से, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ जमातें मुख्तलिफ़ औक़ात में सदाए एहतजाज बुलंद करती हुई नज़र आई हैं, लेकिन इसमें सर फहरिस्त हमें जमात इस्लामी नज़र आई। बल्दियाती एक्ट के हवाले से या कानून साजी का मामला हो या इसके अलावा कोई और मसला हो, हमने देखा मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ धरने भी दिए गए और एहतजाज भी होते रहे, और उसके नताइज चाहे ना सामने आए हों लेकिन फिर भी एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब पानी का बहरान, गर्मी के साथ साथ जैसे भी बात हो रही है लोड शेडिंग की, तो पानी के बहरान ने भी एक दफ़ा फिर सर उठाया और इस मसले से नबरदाज़मा होने के लिए फ़ैसला ये किया गया कि इसके ख़िलाफ़ भी सदाए एहतजाज बुलंद की जाए और भरपूर इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज जमात इस्लामी ने शहर के बीचों बीच वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने शाहराह फैसल, जो मसरूफ़ तरीन शाहरा है, उसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। नजीब अयूबी साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा इस प्रोग्राम में। नजीब साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। नजीब साहब, फरमाइएगा कि ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सदाए एहतजाज बुलंद कर रहा है हर शख्स, सियासी जमातें भी कर रही हैं और जमात इस्लामी को इसका क्रेडिट जाता है कि वो पेश पेश रहते हैं, लेकिन इसकी कोई खातिर खा नताइज क्यों बरामद नहीं होते, ये ज़रा फरमाइएगा। जनाब देखें, ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे हुकूमतों की होती है, अवामी मुंतखब नुमाइंदों की होती है कि वो शहर के जितनी ज़रूरियात हैं, उनकी बुनियादी सहूलतें हैं, उनकी फराहमी का बंदोबस्त करें। बिल्कुल ठीक। बदकिस्मती से ये मंसूबे जितने कराची को पानी देने के थे या मास ट्रांजिट सिस्टम जैसे मंसूबे कि शहर को पुरसुकून रखा जाए और ट्रैफिक का कंट्रोल हो और पानी और बिजली की फराहमी बिला तात्तुल घर के नलकों के अंदर पानी आए, ये नेमतुल्लाह खान साहब के दौर के बाद से, यानी नेमतुल्लाह खान अमीर जमात इस्लामी के जो यहाँ मेयर रहे और उनसे पहले अमीर अब्दुल सत्तार अफगानी, उन्होंने दर्दमंदी के साथ कराची के इस मसले को समझा और तमाम पानी के मंसूबे शुरू किए। K4 का मंसूबा भी उसमें शामिल था और ये पानी और बिजली, ये दोनों मुश्तरका मसले हैं, यानी ना बिजली को हम अलग रख सकते हैं और ना पानी को अलग रख सकते हैं। बदकिस्मती शहर की ये हुई कि जितने मुंतखब नुमाइंदे थे उनका ताल्लुक चाहे किसी भी सियासी जमात से रहा हो, और उन सब ने कराची के इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है आग बंद करके रखी। नतीजा ये हुआ कि K4 का मंसूबा 20 साल होने को आ गए हैं, लिट्टी में पड़ा हुआ है और कोई पुरसाने हाथ नहीं है। जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों के अंदर पूरी कौम को उलझा दिया गया है। ये कराची जो सूबा सिंध को कराची से 95% टैक्स जाता है और मुल्क के निज़ाम तनफ़ुस कराची की मईशत से चलता है,
تو کراچی کو تو ضرورت کا جو پانی ہے وہ 1% بھی اگر مل جاتا ہے تو کراچی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. پورے پاکستان کا 1% یہ دینے کو تیار نہیں ہے. اور جو 650 ملین گیلن کا پانی K4 کے لیے ابھی شہباز شریف آئے, نون لیگ کی بھی حکومتیں یہاں پر رہی ہیں, انہوں نے بڑے دعوے کیے, بڑے وعدے کیے کہ 650 ملین گیلن پانی K4 میں آ جائے گا. بدقسمتی سے اس کو 250 ملین گیلن کر دیا گیا, یعنی 1/3 پانی کراچی کی جو ضروریات ہیں اس کو کم کر دیا گیا. اور آج ہی ایک وزیر کا بیان یہ آیا ہے کہ جی ہمارے وزیر اعلیٰ کا بیان ہے, تو انہوں نے کہا کسی جگہ خطاب میں کہ جناب ہماری جو 30% پانی ہے وہ لائن لاسز میں چلا جاتا ہے. تو بھائی یہ لائن لاسز کیا ہوتے ہیں؟ یہ لائن لاسز یہ ہوتے ہیں کہ جو ان کی زمینیں ہیں وہاں پر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے, یا ان کے جو فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں وہاں پر پانی چلا جاتا ہے, یا پھر ٹینکر کے اندر دیکھیے پانی آتا ہے. لیکن اچھا نجیب صاحب, یہ آپ نے ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے, یقیناً یہ کافی دیر سے مسئلہ درپیش ہے کہ پانی کی چوری کا مسئلہ ہے. اب سوال جب کیا جاتا ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ یہاں کی ایک نمائندہ جماعت جس کے پاس اس ادارے کا چارج تھا, اس نے اپنی منمانیاں یہاں پہ کی ہیں, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ جو صورتحال اس وقت جس کا ہمیں سامنا ہے اس کی ذمہ داری اس پہ عائد کر دی جاتی ہے. اور دوسری طرف جو ذمہ دار یہاں کی جماعت تھی جس کے پاس اس کا چارج تھا, جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ پلاننگ کو اور جو صوبائی حکومت ہے اس کی نااہلی کو ساری ذمہ دار ٹھہراتی ہے. اب یہ بتائیے کہ جو کھینچا تانی ہر دور میں ہوتی آئی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ اور شہر کراچی کے جو باسی ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا, اگر کوئی بھی جواب دہ نہیں ہوگا, تو پھر یہ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ اس کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ کیا احتجاج سے بات آگے جا سکتی ہے؟ کیا جماعت اسلامی اس معاملے کو مزید اگلے لیول تک لے جانے کی خواہش مند ہے؟ سوال آپ سے یہ ہے. یاسر, میں ایک بات کروں, دوسری جماعتوں کی دلچسپی کا اندازہ آپ کو تو ہوگا کہ اگر دوسری جماعتوں کو ذرہ برابر بھی دلچسپی ہوتی تو 30 سال سے ایک جماعت جو کراچی کے حقوق کی دعوے دار تھی وہ ہر حکومت میں شامل رہی ہے, صوبائی میں بھی اور وفاق میں بھی. اس کے وزیر بھی بے تحاشا, اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے وزراء یہاں پر موجود ہیں درجن بھر, اور ان کے صوبائی اسمبلی کے بھی. تو اتنی ساری انتظامیہ اور یہ سب کی ملی بھگت کے نتیجے میں ایک دوسرے کے شولڈر پہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پانی 10,000 15,000 کا ٹینکر خرید کے شہری کو ملتا ہے وہ پانی نلکے کے اندر کیوں نہیں آتا؟ یہ وسائل کہاں چلے جاتے ہیں؟ تینوں حکومتوں نے اپنی اپنی باریاں لگائی ہیں اور انہی کے ایکسپین موجود ہیں. یعنی تقریباً 20,000 تو بھرتیاں موجود تھی نا ایک جماعت کی, اور دوسری پارٹی نے بھی کم و بیش اتنی غیر قانونی بھرتیاں کی ہوئی تھی. تو اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ کے پاس جب یہ ساری چیزیں تھیں, اب یہ جماعت اسلامی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہر مشکل وقت میں جماعت اسلامی, اور آج آپ نے دیکھا شارع فیصل پہ جتنا عظیم الشان عوام کا رسپانس رہا اور شارع فیصل بند رہی. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے تو لاہ عمل کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جتنے ہائیڈرینٹ موجود ہیں اس کا گھیراؤ کیا جائے اور یہاں سے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. اب مطالبات سے کام نہیں ہونے والا, اب ٹینکروں کو بھی روکا جائے گا, ٹینکروں کا بھی گھیراؤ کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ لاہ عمل کا حصہ ہے کہ آگے چل کے ٹینکرز کا بھی گھیراؤ ہوگا. اب یہ فرمائیے گا کہ ایک جو سابق وفاق میں جماعت تھی جس کے آپ کبھی اتحادی خیبر پختونخوا کے اندر رہے, ان کی کتنی ذمہ داری ہے؟ اور ایک سوال جو ہمیشہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر شہر کراچی کے مسائل کے اوپر جماعت اسلامی ہر موقع پر صدائے احتجاج بلند کر رہی ہے تو لوگوں کا عدم اعتماد جماعت پہ کیوں ہے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں گی؟ دیکھیں, یہ آپ گھما پھرا کے بات نہ کریں, یہ ہم پہ یہ تہمت نہ لگائیں کہ اتحادی جماعت کو سارا نقصان. اتحادی غیر اتحادی یہ ساری سیاست میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ تو کراچی کے رہنے والے ہیں, اب حصہ تو رہے. میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ تو وہ بھی تھے, اب جو ذمہ داری ہے وہ کسی کو تو لینی پڑے گی. جماعت اسلامی نے لی بھی ہے نا بھائی, جماعت اسلامی توجہ دلا رہی ہے, جماعت اسلامی روڈ پہ موجود ہے, اور یہاں پر میرا چور زندہ باد, تیرا چور مرد آباد, اور یہ سارے نعرے لگ رہے ہیں. لیکن اس نعروں سے نہ روزگار ملنا ہے, نہ اس نعرے سے گھر کے نلکے کے اندر پانی آنا ہے. اس وقت بجلی کی جتنی شدید بحران یہاں پر ہے, اب آپ خود انگلیوں پہ گن کے بتا دیجئے کہ سوائے جماعت اسلامی کے کون سی پارٹی ان کی مسلسل, اور کوئی آج کی بات تو ہے نہیں, جماعت اسلامی نے تو ڈیلیور کیا ہے.
افغانی صاحب کے دور میں جو کام ہوا K1 کا منصوبہ، پھر نعمت اللہ خان صاحب نے K2 کا منصوبہ، ہب ڈیم جس سے یہاں پانی آ رہا ہے وہ ہب ڈیم نعمت اللہ خان نے بنایا اور میر افغانی نے بنایا، اس سے اورنگی کو ضلع غربی کے اندر پانی کی ایک بوند کا اضافہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQM اور PTI ان چاروں پارٹیوں نے ایک بوند کا اضافہ کراچی کے اندر نہیں کیا ہے، لیکن اپنے لوگ اپنے ورکر نجیب صاحب عرض سنیے، یہ باتیں جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے، عرض سنیے میری، تو گزارش یہ ہے نجیب صاحب، گزارش یہ ہے کہ اب دیکھیں مسئلے کا ایک حل نکلنا چاہیے۔ بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے جو کچھ ہوا، جو کاوشیں تھیں، یقیناً لائق تحسین ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلے کے حل تک اور منطقی انجام تک اگر احتجاج ہو تو پھر اس کے معنی اور مفہوم لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جیسے عموماً صرف ایک جماعت کی نہیں اور دیگر جماعتوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب انتخابات قریب آتے ہیں، گویا تاریخ کا اعلان ہوا اور اس کے بعد سے پھر ان مسائل کے اوپر دوبارہ سے جو ہے صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے، تو کیا اس کو سمجھا جائے کہ یہ انتخابات قریب آ رہے ہیں اس وجہ سے صدائے احتجاج بلند کی جا رہی ہے، یا واقعتاً مسئلے کے حل کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں جی تو گزشتہ 5 سال سے تو ایک عنوان کی تحریک چل رہی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے، جب تو کوئی انتخابات نہیں تھے۔ حق تو کراچی کے جو مہم ہے وہ آپ خود بتائیے کہ کتنے سال سے حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی کے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مردم شماری میں ہمیں آدھا گنا گیا، 3 کروڑ سے یہ آبادی کسی صورت میں کم نہیں ہے اور اس کے اوپر مستقل ایک ڈاکہ مارا گیا۔ اسی کے نتیجے میں پانی کی فراہمی کا جو نظام NFC ایوارڈ کے اندر ترتیب دیا جاتا ہے وہ ہمارا آدھا کر دیا گیا۔ K4 کے فنڈ تقریباً 50 مرتبہ اس کا نقشہ تبدیل کیا گیا اور بار بار نقشے تبدیل ہونے کے نتیجے میں اور کام کو رکوانے کے نتیجے میں اس کی لاگت کہیں سے کہیں پہنچ گئی، جبکہ نعمت اللہ خان نے اپنے بجٹ کا حصہ اس کے اندر رکھ کے گئے تھے وہ۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی منصوبہ بندی آلریڈی جماعت اسلامی کر چکی ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ایماندار افسران اگر یہاں ہوں تو پانی کی ڈسٹریبیوشن کا نظام بنایا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ ہیڈرینٹ سے پانی جب اس کے اندر آ جاتا ہے تو کیا یہ ڈسٹریبیوشن کے نظام کو گلی نہیں پہنچا سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے جماعت اسلامی تو 5 نجیب سال صاحب، سے ان 5 سالوں میں تو کوئی الیکشن نہیں اچھا ہوئے ہیں، گزارش یہ لیکن ہے ہم کہ مستقل آواز بلند کر رہے ہیں۔ جی گزارش یہ ہے کہ اب لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر ان کے بنیادی مسائل حل ہوں گے تو وہ ایک مربوط قسم کا، جب یہاں پر ایک نظام ہوگا، ایک بلدیاتی نظام ہوگا، طاقتور نظام ہوگا، تب وہ ڈیلیور کرے گا۔ لیکن اب سوال یہ، آپ نے ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کی سینسس کے حوالے سے، مردم شماری کے حوالے سے، اس کے اوپر جگہ جگہ بینرز نظر آ رہے ہیں۔ سوال آپ سے یہ کروں گا کہ کیا مردم شماری سے پہلے انتخابات میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں، یہ فرمائیے۔ یاسر، یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مردم شماری سپریم کورٹ نے ان کو 5 بلاک کھولنے کا کہا تھا اور اس کو سیپوٹاج کیا ان گورنمنٹ نے، تو اصل تو وہ وقت تھا کہ جب اس کو مردم شماری کرائی جاتی، لیکن ہم کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ شہری حقوق کے اوپر مزید ڈاکہ ڈالا جائے۔ لہذا یعنی MQM، پیپلز پارٹی اور PTI کی گورنمنٹ نے مل کے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں مردم شماری کرائیں گے، لیکن کوئی نظام وہ اس کا ترتیب نہیں دے سکے۔ دوسری ڈیفیکٹو اور مردم شماری کے 2 پیمانے ہوتے ہیں کہ فرد کو گنا جائے گا، ایک فرد کو گنا جائے گا۔ انہوں نے دوسری ڈکیتی یہ ماری کہ یہ طے کروا دیا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوگا، تو کسی اور جگہ رہتا ہے وہ وہاں کاؤنٹ ہوگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ ملک کا ہب ہے، یہاں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، یا پختون ہیں یا سندھ انٹیریئر سندھ کے لوگ ہیں یا دوسری برادریاں بولنے والے ہیں جو یہاں کاروبار کے لیے آتے ہیں، مستقل یہاں پر رہتے ہیں، لیکن ان کا ایک آبائی گھر کا پتہ کہیں اور ہے، لہذا آدھی سے زیادہ آبادی کو اس ظلم کے نتیجے میں یہ دوسری جگہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو اصل طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک فرد کو جو اس وقت گھر میں موجود ہے اور یہاں پر رہتا ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے۔ تو یہ پورا نظام ایک شفاف نظام ہے، دنیا بھر میں اسی اصول پہ کام ہوتا ہے جو میگا پولیٹن سٹی ہوتے ہیں۔ یہ گزارش ہے کہ بالکل آپ کی بات سے اگر معاملہ کریں گے بالکل ٹھیک ہے، ظلم ہوگا۔ میں یہاں تک متفق ہوں، لیکن میرا سوال ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ سینسس کی طرف نہیں جاتے تو پھر آپ کیسے مجبور کریں گے، کیونکہ یہ مسائل کا، تمام مسائل کا حل اس میں پوشیدہ ہے۔ اگر مردم شماری صحیح طرح سے نہیں ہوگی
تب تک ان مسائل کو حل نہیں کیا جا سکے گا، اور یہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس وجہ سے آج تک کراچی کے مسائل حل نہیں ہوئے. تو سوال پوچھنے کا مقصد ابھی یہی ہے کہ اگر یہ کنسیڈریشن میں نہیں ہوتا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے، اور جو کہ دیگر جماعتوں نے بھی صرف ایک محض ایک بیانات کی حد تک اور ایک زبانی جمع خرچ کے طور پر انہوں نے یہ بات کہی ضرور ہے، لیکن واقعتاً اگر وہ اس کو حل کرنے میں سنجیدہ ہیں تو پھر اس کے لیے دباؤ حکومت کے اوپر ڈالنا پڑے گا. جماعت اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ میرا سوال آپ سے پھر وہی ہے. دیکھیں، جماعت تو مستقل اس سے آواز بھی بلند کر رہی ہے، اویئرنیس کے حوالے سے بھی کوشش کر رہی ہے. ہم دو کراچی مہم کے اندر ایک بھرپور ریفرینڈم ہوا جس میں تقریباً 98% لوگوں نے، جہاں تک ہم پہنچے ہیں لاکھوں افراد تک، انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ جی مردم شماری جو ہے وہ اس کو جو ہے پورا گنا جانا چاہیے. تو اس حوالے سے اویئرنیس بچہ جس طرح کے الیکٹرک کے بارے میں جانتا ہے کہ تانبا چور کون سی کمپنی ہے، تو ہر بچے کی زبان پہ یہ آتا ہے کہ جی وہ کہ الیکٹرک ہے. اسی طریقے سے ہماری مردم شماری کو جو آگاہ کیا گیا ہے، ہر آدمی اب اس بات کو جانتا ہے کہ کراچی کے حق کے اوپر ڈکیتی ماری گئی ہے تاکہ این ایس سی ایوارڈ کے اندر، دیگر مالیاتی ایوارڈوں کے اندر کراچی کے حقوق ختم کیے جائیں. ساتھ ہی ساتھ اگر مردم شماری یہ پراپر کر لیتے ہیں تو سندھ کے اندر صوبائی سیٹوں کا اور قومی اسمبلی کی سیٹوں کا تناسب بگڑ جائے گا، اور اتنا بڑا شہر جو ہے یہاں پر سیٹیں جو ہیں وہ کچھ اور تعداد میں سامنے آئیں گی. تو یہ تمام عوامل ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتیں کبھی کوشش نہیں کریں گی. نجیب صاحب، وقت میرے پاس تھوڑا سا محدود ہے، آخر میں ایک جملہ اور چاہوں گا، ذرا آپ عنایت فرما دیجئے. ذرا یہ فرما دیں کہ اگر اس کا کوئی منطقی انجام نہیں نکلتا اس احتجاج کا، تو پھر اس کو کہاں تک لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی مختلف جماعتوں نے احتجاج تو ضرور بلند کیے، مختصر نوعیت کے اور مختصر اوقات کے دھرنے اور ضرور احتجاج ہوتے رہے، لیکن نتیجہ نہیں نکلا. جماعت کیا اس دفعہ سوچ کر احتجاج کری ہے؟ آخری جملہ بس. جناب، اس میں تو جب تک حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں سب لوگ کراچی میں ان کو اپنے آگے نہیں رکھتے اور ان کی آواز میں آواز نہیں ملاتے، تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بات کہوں گا کہ کراچی اس وقت نظام تنفس بگڑ چکا ہے، وہ آئی سی یو کے اندر موجود ہے. تمام سیاسی وابستگیاں اپنی بالائے طاق رکھتے ہوئے سب کو چاہیے کہ کراچی کو بچانے کے لیے اور کراچی کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے حافظ نعیم الرحمان کا ساتھ دینا ہوگا. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. نجیب ایوبی صاحب جماعت اسلامی کے رہنما ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. بڑی تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور جماعت اسلامی ایک دفعہ پھر صدائے احتجاج بلند کر رہی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ شہر کراچی کو اس کا حق دلوایا جائے، اور پانی کا جو ایک مسئلہ جو گزشتہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے اس کو ایڈریس کریں، اور صوبائی حکومت اس کے اوپر توجہ دیں. ایک بریک کی طرف جانا ہوگا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید سٹوریز ہیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام کراچی ٹوڈے.